बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमादुस्सानी की इन इख्तितामी और बाबरकत घड़ियों में आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर आपकी खिदमत में हाजिर है। अता ज्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते। अता ज्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते। खुदा के दोस्त किसी पर सितम नहीं करते। अता ज्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते। खुदा के दोस्त किसी पर सितम नहीं करते। तो कौन जाता भला उनकी बारगाहों में, तो कौन जाता भला उनकी बारगाहों में, वली खुदा के जो लुत्फो करम नहीं करते। तो कौन जाता भला उनकी बारगाहों में, वली खुदा के जो लुत्फो करम नहीं करते, जो लुत्फो करम नहीं करते। नाज़रीन, आज की मुबारक और बाबरकत नशिस्त में हम अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं बर्रे सगीर पाको हिंद में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम इमाम नक्शबंदे वक्त बहरे मारिफत हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह नाज में। आपकी अजमत और मकाम मर्तबा की शहादत के लिए इतना ही काफी है कि इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मुहक्किक अलल इत्तलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसी आसमान मर्तबत शख्सियात आपकी फैज़ याफ्ता हैं। चंद साल के मुख्तसर अरसा में आपके वजूद मसऊद की बरकतें पूरे बर्रे सगीर में फैल गईं। बंदगान खुदा और मुतलाशियान हक आपके फैज़ से कमा हक्कहू बहरवर हुए। 25 जुमादुस्सानी आपका यौम विसाल है। इसी मुबारक दिन की निस्बत से उनकी बारगाह नाज में हम फकीर हदाया नियाज पेश करने के लिए हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और अकीदत में ARYQ TV पर आज की ये बज़्म नाज सजाए बैठे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों के खैर मकदम की तरफ, ताकि उनके खैर मकदम के बाद आज अपने ममदूह की सीरत, उनके खसाइल, उनकी खिदमात और उनकी सीरत के मुबारक नकूश के हवाले से मालूमात और आगाही हम भी हासिल करें और पूरी दुनिया के नाजरीन तक पहुंचे। हमारे साथ तशरीफ फरमा है अर्ज़ वतन के मुक़्तदर स्कॉलर ARYQ TV का एक खूबसूरत और बावकार चेहरा, जो तवील अरसे से अपने मनसब के फ़राइज़ को बड़ी खूबसूरती से और हिकमत से सरअंजाम देते हैं। उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादिरी हमारे पहले मेहमान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब क़िबला खैर, बहुत शुक्रिया। और उर्से ख्वाजा की हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की मुबारकबाद। खैर मुबारक। और मुफ्ती साहब के साथ हमारे दूसरे मेहमान नौजवान फाजिल शोबा उलूम इस्लामिया गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक है। बड़ी खूबसूरती से हमारे नाजरीन तक हमेशा जब भी इन्हें दावत दी जाए अपना पैगाम पेश करते हैं और बड़ी मोहब्बत से अकीदत से अहलुल्लाह का जिक्र खैर करने की सआदत पाते हैं। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा हाफिज इरफानुल्लाह सैफी से है। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम। हाफिज साहब, आपका भी खैर मकदम, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाजरीन, आइए आज जिस ममदूह की खिदमत में हम मदहो तौसीफ के गजरे लिए, जिनकी अकीदतों को खिराज पेश करने के लिए, जिनकी मोहब्बत की रोशनी, जिनकी सीरत की रोशनी ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में हम पेश करने के लिए हाजिर हैं, उसी शख्सियत के हवाले से जानने के सफर का, आगाही के सफर का आगाज करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे ममदूह आज की नशिस्त में हमारा जो रूए सुखन जिस ज़ाते वाला सिफात की तरफ है, दुनिया उन्हें ख्वाजा बाकी बिल्ला के नाम से याद करती है। हैरत अंगेज बात देखिए मुफ्ती साहब कि आपके असल इसमें गिरामी से खवास और उलमा के अलावा या उनके हर का इरादत के अलावा लोग वाकिफ नहीं है। पूरी दुनिया में शोहरत ही बाकी बिल्ला के नाम से हो गई। अल्लाहु अकबर। असल नाम आज तक पर्दा इख्फा में रहा और लोग बाकी बिल्ला की तस्बीह करते नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि नशिस्त के आगाज में आपका असल इसमें गिरामी और ये जो खिताब है बाकी बिल्ला का, इसका पस मंजर या वजह तस्मिया बयान करते हुए गुफ्तगू का आगाज कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि हम आज उस बुलंद मुक़द्दस आली मर्तबत हस्ती की बारगाह नाज में पेश कर रहे हैं। कबूल रहे और आपने बड़े खूबसूरती के साथ का आगाज़ किया।
نقشبندیت ماہتاب شریعت و طریقت و معرفت حضرت فنا فی اللہ خواجہ باقی باللہ. کیا کہنے، فنا فی اللہ خواجہ باقی حضرت فنا فی اللہ خواجہ باقی باللہ بے رنگ واہ احراری نقشبندی دہلوی قدس سرہ العزیز. یہ آپ کا تعارف ہے اور آپ کا معروف اس میں گرامی ہے. درست. لیکن آپ نے صحیح فرمایا، جو آپ کا اصل نام تھا، جو ماں باپ نے رکھا تھا، رضی الدین محمد، اللہ اکبر. یہ آپ کا اسم شریف ہے. اور آپ کے والد ماجد قاضی عبدالسلام سمرقندی رحمہ اللہ، کابل میں آپ کی ولادت 971 ہجری میں ہوتی ہے درست. اور 1012 ہجری میں آپ پردہ فرما جاتے ہیں. یعنی کم و بیش 5 صدیاں یہ ہو گئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا شارٹ ٹائم آپ کی حیات مستعار کے صرف کچھ 40 برس ہیں. اللہ اکبر. اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تحصیل علم اور تصوف اور طریقت اور معرفت اور حق کی تلاش میں جو آپ کے سفر تھے، ان کو نکال کر جب آپ رونق افروز ہوتے ہیں نا مسند ارشاد پر، وہ صرف 3 یا 4 سال کا عرصہ ہے. اللہ اور اس 3 یا 4 سال کے عرصے میں فیضان کا سمندر اس قدر تلاطم خیز ہے کہ آج سب کانٹیننٹ کے اندر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پہچانا ہی آپ کے نام سے جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اسی ٹنیور میں اس تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے اتنے رجال تیار کر دیے، بلکہ جبال تیار کر دیے. حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ہستی جنہوں نے پھر حضرت خواجہ صاحب کی تربیت کا فیضان لے کر اکبر کے دین الہی کے تارو پود بکھیر کے رکھ دیے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا روشن چہرہ امت کے سامنے پیش کیا. یہ آپ کا اسم شریف اصل تھا، باقی باللہ کے نام سے مشہور ہوئے. اور اس کی وجہ تسمیہ کیا، پس منظر کیا ہے، ارشاد ہو. وہ آپ نے خود ہی بتا دیا تھا، ڈسکلوز کر دیا تھا. ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی یہ باقی باللہ کا مطلب کیا ہے؟ باقی باللہ جو اللہ کے ساتھ باقی ہو، یعنی اس کی ذات فنا ہو گئی ہو، اپنی ذات میں اور صفات میں فنا ہو گیا. ویسے تو یہ لاجیکل ہے، یہ درست. یہ فلسفہ جو بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں، ان تمام کی حیات میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے محبوب اور معشوق کی ذات کے اندر اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، پھر باقی رہتا ہے تو وہی باقی رہتا ہے. اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اب آپ نے بتایا، کسی نے پوچھا جی باقی باللہ کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ میرا جو جنازہ پڑھانے کے لیے بندہ آئے نا، اس سے پوچھ لینا کہ باقی باللہ کا مطلب کیا ہے. تو وہ حیران ہوا، انتظار کرتا رہا. خیر ایک دن اعلان ہو گیا کہ آپ پردہ فرما گئے ہیں. تو وہ دوڑا ہوا آیا اور پہلی صف میں کھڑا منتظر تھا کہ کون جنازہ پڑھائے گا. تو ایک نقاب پوش آیا، اس نے جنازہ کی امامت کروائی اور وہ گھوڑ سوار تھا اور چلنے لگا. تو وہ دوڑ کے اس نے جا کے رکاب پکڑی اور روک کے کہا جی میرا عقدہ تو حل کر کے جائیں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی کہ وہ میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا جو جنازہ پڑھائے اس سے پوچھ لینا. تو اب بتائیے. تو آپ نے چہرے سے نقاب پلٹا تو حضرت خواجہ باقی باللہ تھے. فرمایا وہ فنا ہو گیا، یہ باقی ہے. ذات فنا ہوگی، اللہ کے ساتھ باقی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ فنا میں ہے بقا کا راز، اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حافظ صاحب قبلہ سلام ہے ایسی مبارک ذات پر ہم فقیروں کا. اللہ اکبر. پہلے سوال کی صورت میں کافی خوبصورت معلومات کی بنیاد ہماری بن گئی اور باقی باللہ کا جو خطاب آپ کو ملا اس کی ہمیں وجہ تسمیہ بھی سمجھ آ گئی. میں چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندانی احوال ہیں، بالخصوص بچپن کے، ولادت کے آس پاس کے جو احوال، آپ کا خاندانی سلسلہ جس طرح مفتی صاحب نے اختصار سے تعارف کر دیا، اسی بات سے آپ آگے بڑھیں تاکہ ان کی خاندانی نجابت کے حوالے سے اور بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ہم جانیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بلا شبہ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے آغاز کیا، اس سے پہلے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. جزاک اللہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ بلند پایا شخصیت ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ ہند میں آپ مقتدائے صوفیاں تھے.
ہائے ہائے در اللہ ہند اکبر۔ مقتدائے صوفیاں بوندند، یعنی ہند میں صرف صوفی نہیں تھے، صوفیوں کے بھی مقتدا تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ از فیض ایشاں عالم فیض یافتہ شد، ایک عالم آپ کے فیض سے استفادہ کرتا ہے، یعنی مختصر لوگ نہیں۔ اور جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ 3 یا 4 سال کا عرصہ ہے جن کو ہم شمار کرتے ہیں، ہند میں ان کو اتنا وقت ملا۔ آپ حضرت خواجہ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم خود بھی صوفی تھے، اہل اللہ سے تعلق تھا اور بلند پایا علمی شخصیت تھے، ان کے ہاں آپ کا تولد ہوا اور بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ خوبیاں عطا کی کہ اہل اللہ خود آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ اللہ یعنی آپ کا خود بھی رجحان اہل اللہ کی طرف تھا، گھر کا ماحول اس طرح تھا، والدہ محترمہ، لیکن اہل اللہ بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے سلسلہ نسب کے حوالے سے مختلف تذکرہ نگاروں نے واقعات ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وآلہ السلام سے ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، صحیح، لیکن اس کو راجے قرار نہیں دیا گیا، یہ درست، بلکہ راجے یہ ہے کہ آپ ترک تھے اور خلجی فیملی سے آپ کا تعلق تھا۔ صحیح، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ داری را فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کیا کہنے آپ کہ آپ عشق کے بندے بن گئے ہیں، اب نسب کو چھوڑ دیں۔ سب چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے بچپن میں ہی 8 سال کی عمر مبارک میں قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اللہ اس کے بعد متداول کتب کو پڑھنا شروع کیا، اور جب ہم متداول کتب کا مطلب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی کتابیں جو آج منتہی طلباء کے پاس ہیں وہ اس وقت ابتدا میں پڑھا دی جاتی تھی۔ بالکل صحیح، اور آپ پھر اس کے بعد آپ سمرقند تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا، اور ابھی مکمل تحصیل نہیں ہوئی تھی کہ ایک تذکرہ نگار نے لکھا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را، اللہ در صفحہ دل بھی کہ کتاب بے عظیم نیست۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ تو اس وہاں سے پھر ذہن تبدیل ہوا اور پھر ریاضت کی طرف اور عبادت کی طرف اور اہل اللہ کی تلاش کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ کسی دن آپ کے ہم سبق آپ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ تدریس مکمل کر لیتے اور تحصیل ہو جاتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تم کون سی کتاب کہتے ہو مجھے بتاؤ، اور اس کی جو مشکل سے مشکل بحث ہے میں تمہیں حل کر کے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی توجہ بھی عطا فرمائی، اور اس طرح آپ اہل اللہ کے پاس پھر پہنچنا شروع ہوئے، پھر مختلف صوفیاء کے پاس آپ کی حضوری شروع ہوئی، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فیض بھی عطا فرمانا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ مکرم ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اور آج حضرت خواجہ کی بارگاہ میں ہم فقیروں کی حالت یہ ہے کہ ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جمادی الثانی کی اس مبارک گھڑی میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا ذکر خیر ہمارا مقدر اور شرف ٹھہرا ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے آج کی اس مبارک نشست میں۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آج کی اس مبارک نشست کے ذریعے ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا شرف پا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد ہمیں ایک اور ذی وقار شخصیت نے جوائن کیا ہے، ARYQ-TV کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ، بڑی تندہی سے، حکمت سے، خوبصورتی سے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ طویل عرصے سے ان کی خوبصورت باتیں، خوبصورت گفتگو قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صورت میں ARYQ-TV کے ناظرین تک پہنچتی ہیں۔ میری مراد محترم علامہ محمد شہزاد مجددی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب خوش آمدید جناب، خیر مقدم۔ بہت شکریہ۔ اور آج کی نشست جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے اس اعتبار سے کہ آپ خود طریقتاً نقش بندی ہیں، الحمدللہ، اور یہ نقش بندیوں کے امام کی خدمت میں پیش کی جانے والی ایک نشست ہے۔ آپ سے ہی میں آغاز کروں گا۔ ابتداً حضرت خواجہ کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کا شرف پا چکے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خواجہ کا جو تعلیمی سفر ہے، کن کن اساتذہ سے یا کن کن مقامات سے آپ نے تحصیل علم کیا، یہ معلومات بھی ہمارے لیے، ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نقشبندیہ عجب قافلہ سالارانند کہ نقشبندیہ، برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ رضی الدین محمد الباقی قدس سرہ العزیز، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہی کی نیت سے میں آج حاضر ہوں اس پروگرام میں کہ ہماری حاضری ہو جائے۔ آپ کا عرس مبارک ہے 25 جمادی الثانی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب سے آپ زیادہ معروف ہیں، خواجہ بے رنگ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور نسباً آپ کی والدہ ماجدہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سادات حسینی میں سے اور نسباً سادات خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں۔ صحیح۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ حیات باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مصنف جو ہیں انہوں نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ نسبی ہے وہ بھی نقل کیا ہے پورا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ صحیح۔ تو یہ اس طرح کے بے رنگ ہیں کہ اپنے نسب کو یا اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کو بقا باللہ میں اتنا گم کیا ہوا اللہ، کہ لوگ باقی چیزوں کو بھول گئے اپنا نام تک چھپا دیا۔ اور بے نام رنگ بھی کی اس میں نسبت سے آپ کو خواجہ بے رنگ جو کہا گیا نا، اس میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہیں کہ وہ کیا تھا اور وہ کیا بے رنگی کیا تھی۔ صحیح۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود 1000 سال کے مجدد ہیں اور آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں اور نائب ہیں، ان کے ذرا الفاظ دیکھ لیجئے اس سے پہلے کہ میں ان کے تعلیمی سفر کی بات کروں۔ کہتے ہیں امروز قائم حضرات اولیاء و نائب مناب اکابر نقشبندیہ قدس سرہ الواصل الی نہایت النہایہ اللہ، البالغ الی اقصی درجات الولایہ اللہ، قطب دائرۃ دار الخلائق اللہ، کاشف اسرار اہل الحقائق اللہ، الفرد الکامل فی المحبت الذاتیہ اللہ، المحقق الجامع لکمالات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم۔ مستند اہل الارشاد والہدایہ مرشد طریق درج النہایت فی البدایہ زبدۃ العارفین اللہ، قدوۃ المحققین۔ اس زمانے میں یہ اس کا ترجمہ ہے، اس زمانے میں اکابر اولیاء کے قائم مقام اور بزرگان نقشبندیہ کے سجادہ نشین انتہائی مقامات معرفت تک پہنچے ہوئے، اللہ، ولایت کے آخری مراتب پر فائز، دائر الخلائق کے دائرہ کے کتب، اہل حقائق کے رازوں کے کھولنے والے، محبت ذاتیہ میں فرد کامل اور کمالات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع محقق، اہل ارشاد و ہدایت کا سہارا، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ اور اس طریقہ کے مرشد جس کی ابتدا میں انتہا درج ہوتی ہے، ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں اندراج النہایت فی البدایہ، ابتداء۔ اور فارسی میں کہتے ہیں کہ ایشاں نہایت را در بدایت مندرج ساختن۔ مشائخ نقشبندیہ کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے اور جس کے بڑے امین بن کر ہندوستان میں خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تشریف لائے، اس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں نہایت در بدایت۔ صحیح، نہایت در بدایت، یعنی جن لوگوں نے دوسروں کی جو انتہا تھی وہاں ان کی وہ ان کی ابتدا ہے۔ ابتدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کابل میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ نے پڑھا۔ خواجہ محمد صادق حلوائی کابلی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اپنے والد گرامی سے پڑھا جو خود بہت بڑے عالم تھے، ان کا ذکر ہو چکا ہوگا۔ جی بالکل۔ خواجہ عبدالسلام خلجی رحمۃ اللہ علیہ سمرقند سے تھے بیسیکلی، لیکن سیٹل تھے کابل میں، صحیح، وہیں ماشاء اللہ، ولادت ہوئی، وہیں پڑھا اور پھر اپنے استاد کے ساتھ سمرقند، سینٹرل ایشیا، بخارا، بدخشاں وغیرہ کے علاقوں میں گئے اور علمی وہ مقام پایا کہ ہر مشکل ترین سبق اور ہر ادق ترین جو کتاب تھی وہ آپ کے سامنے معاصر علماء پیش کرتے اس کے حل کے لیے، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور خواجہ صاحب بلا تردد و بلا تکلف اس اشکال کو حل کرا کے ان لوگوں کے کیا سامنے کہنا رکھ دیتے، واہ۔ عبارتیں، کتابیں، لیکن 30 سال کی عمر تک یہ ساری چیزیں مکمل پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی، پھر سیر سلوک کی طرف آپ گامزن۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ بہت اچھا اور شافی جواب جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے ملا۔ ہم حضرت کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی سوانح کے حوالے سے درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم اولیاء کرام کے تذکرے کو پڑھتے ہیں تو وہ مرد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں،
اور اکثر صوفیہ جو ہیں وہ اس تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ خیر پڑھیں تو مرشد کامل کی تلاش میں آپ بہت صعوبتیں، مشقتیں اور امتحانات برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے خواجہ کے تذکرے کے بارے میں؟ جی بلا شبہ جو آپ کا دور طالب علمی تھا، جن دنوں آپ فقہ، حدیث، تفسیر پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا خواجہ محمد صادق حلوائی قدس سرہ العزیز تھے، اس وقت بھی تجرید اور تفرید اور فقر اور مستی اور عشق، زہد، استغناء، یہ آپ کی فطرت کے اندر تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے آثار نمایاں تھے، کیونکہ فطرت کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو منتخب کیا گیا تھا، آپ نے تو کہا نا کہ وہ مرد کامل کی تلاش میں ہر ولی اور اہل اللہ نکلتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ تو دنیا میں ہی آئے تھے تو ایک گوہر مراد کی تلاش میں آئے تھے، وہ مل گیا تو چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے اسی دن امام ربانی کی ولادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ادھر سرہند میں ان کی ولادت ہو رہی ہے اور سمرقند میں آپ کی ولادت ہو رہی یعنی ہے۔ کہ ایک طرف شیخ تشریف لا رہے ہیں، ایک دوسری طرف ان کے کا مرید گوہر آ رہے ہیں۔ مراد تشریف لا رہا ہے، اور دور چونکہ اکبری دور تھا، اور اکبر کے دین الہی کے بارے میں ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ کیا کیا اس دور میں فتنے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا اس لیے تھا کہ امام ربانی کو تیار کر کے آ جائیں، جس نے پھر دین مصطفی کو نکھار کے امت کے سامنے پیش کر۔ اللہ اکبر۔ تو وہ زمانہ طالب علمی میں جس طرح حافظ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایسی ضرب لگائی کہ پھر یہ کیلو کال سے اور دارابا یدربو سے اور ان سے دل اچاٹ ہو گیا، اور پھر آپ نکل کھڑے ہوئے تلاش میں، اور اس تلاش کے اندر شب بیداری اور قیام، کود، رکوع، سجود، راتوں کو جاگنا، اتنی مشقت کرتے تھے صفدر صاحب کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو ترس آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، صرف اللہ کی یاد کہ مجھے وہ حقیقت منزل مل جائے۔ تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دعا کی، رب کی بارگاہ میں رو کے عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرا بچہ جس منزل کا مسافر ہے وہ منزل اسے عطا کر دے، مجھے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب والدہ نے دعا کی ہے نا، یہ ہے بات کہ سیرت فرزند حاز امہات، جور صدق و صفاز امہات۔ پھر آپ کو وہ سرا ملا رسی کا، اور اس کو پکڑ کے آپ امیر عبداللہ برخی کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ابتدائی آپ کو چیزیں عطا کی، پھر کشمیر کے ایک بزرگ تھے ان کے پاس پہنچے، پھر چلتے چلتے یہ سفر آپ کا جب منتج ہوتا ہے نا، حضرت مولانا خواجگی امکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ پہلے سے منتظر تھے، خواب میں آ کے بتا چکے تھے کہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس کب آئیں گے۔ اور آپ کے وہ سوالات علمی مشغافیہ دو جس میں پھنسے ہوئے تھے، وہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے کہ یہ حل کریں یہ حل کریں۔ تو امیر عبداللہ بلخی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ آپ کے اشکال حل کرے گا نا وہی آپ کا مرشد ہوگا۔ تو حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے نا، تو انہوں نے بغیر پوچھے ہی آپ کے وہ سوالات کا جواب دے دیا، جو ان کے اشکالات تھے وہ حل کر دیے۔ اور علامہ صاحب نے جو کہا نا کہ نہایت در بدایت، صرف 3 دن انہوں نے لیے، 3 دن انہوں نے تنہائی میں رکھا، اللہ اکبر، مراقبے میں 3 دن کی توجہ کی، اور کامل بنا کے کہا اب تم جاؤ، ہندوستان کی دھرتی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم سے وہاں فیض کے ایسے سونتے پھوٹیں گے، ایسا دریا بہے گا کہ زمانہ وہاں سے سیراب ہوگا۔ پھر آپ اچھا جو آپ کو اس وقت حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ زیر تربیت تھے نا، انہوں نے اس بات پر بڑا ویلا کیا کہ جی ہمیں مدت ہو گئی یہاں آتے ہوئے اور رہتے ہوئے، تو ہمیں آپ نے وہ خرقانی عطا کیا اور وہ سندنی عطا کی، ان کو 3 دن میں عطا کر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ خواجہ باقی باللہ تو پہلے سے علاؤ جلا کے آیا ہے، تیار ہو کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ عرفان اللہ صاحب قبلہ،
ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ہمیں وقفے کی طرف جانا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر میں آپ سے جواب لوں گا۔ ایک خواب بھی اسی حوالے سے ایک اس کا ذکر ہے کہ ایک طوطا آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہے، تو اس کی بھی ہم تفصیل آپ سے جانیں گے، خواب کی تعبیر بھی اس واقعے کے پس منظر میں جانیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے ہم سارے فقیر اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام میں اس مبارک نشست سے ایک مختصر سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو حافظ صاحب سے سوال کا جواب ہم انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں۔ خوش آمدید، خیر مقدم ہے ایئر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے جملہ ناظرین کا۔ آج کی مبارک نشست میں 25 جمادی الثانی کی نسبت سے جو یوم وصال ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس حوالے سے یہ نشست، یہ بزم محبت سجی ہے ان کی بارگاہ میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کے لیے۔ حافظ صاحب قبلہ، میں اس سوال کے حوالے سے عرض کروں گا جس میں ایک خواب میں طوطا دکھائی دیتا ہے آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا، تو اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی تذکرے ملتے ہیں، ارشاد کیجیے گا۔ جی، اصل میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل طور پر تیار کیا جا رہا تھا اور مختلف مشائخ آپ کی تربیت میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ درست۔ حضرت خواجگی امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا، تو آپ نے خواب میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ اے فرزند، چشم ماں در راہ شما است، کہ ہماری آنکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ آئیے، یعنی اپنے حصے کا فیض آ کے لے لیجئے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے 3 دن کے اندر انہوں نے عطا کیا۔ پھر حکم دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پس و پیش کیا، عرض کیا کہ حضور ہندوستان دور ہے، کوئی قریب اگر حکم ہو تو اپنے استخارہ کرو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا، اور استخارے میں خواب میں آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خواب میں طوطا آیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ طوطے کے منہ میں لعاب دہن ڈال رہے ہیں اور طوطا آپ کے منہ میں شکر ڈال رہا ہے۔ آپ نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ ماجرا پیش آیا اور اس طرح کی چیزیں، یہ صورتحال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو طوطا جو ہے وہ ہندوستان کا پرندہ ہے، تو تمہیں ہندوستان جانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تم اس کو لعاب دہن دو گے اور وہ بھی تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے مراد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات ہے، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ شیخ احمد آفتابی است، کہ شیخ احمد سرہندی وہ آفتاب ہیں کہ ہمارے جیسے بہت سارے ستارے، ہم چوما ہزارہاں ستارگان در او گم شد، ہمارے جیسے ہزاراں ستارے جو ہیں وہ ان کی ہستی میں گم، ایسے آفتاب ہیں۔ اور یہ شیخ کی کمنٹس ہیں اپنے مرید کے متعلق اور اپنے تربیت یافتہ کے متعلق۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں سے لاہور آتے ہیں، لاہور سے پھر دہلی، اور پھر آپ کا اگلا سفر شروع۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، ایک بڑا مشہور جملہ ہے، دلی دل والوں کی بستی ہے، تو حضرت جو ہے وہ کابل سے دلی تشریف لاتے ہیں، ہندوستان کے دل میں آتے ہیں، تو یہاں سے سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، کچھ اس کا بھی تذکرہ اختصار سے ہو۔ ہم بھی الحمدللہ دل والوں میں شامل ہوئے الحمدللہ۔ جب دلی پہنچے، ہاں، اور ساری 22 خواجگان کی چوکھٹ ہے دلی، صحیح۔ خواجگان کے حضور ہندوستان اور بھی بزرگوں کے آخری حاضری جو ہوئی رات کو، وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر۔ اور بتایا گیا کہ یہ دروازہ 10 بجے کے بعد کھلتا نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب نے وہ کھلوا دیا، ہاں، تو حاضری ہوئی ہماری دلی میں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں بھی رہے، لاہور میں وہ مسجدیں ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی، غازی آباد کے علاقے میں وہ مسجد ہے، چٹی مسجد کے نام جی بالکل صحیح معروف ہے، اور ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی تو آپ کے سینہ مبارک سے وہ آواز آئی جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے آتی تھی، چکی چلنے کی آواز اللہ اور اکبر۔ گڑگڑاہٹ کی آواز، تو لوگ ہیبت زدہ ہو گئے اس آواز کو سن کر۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مرید کہتے ہیں ہم پیچھے کھڑے تھے، خواجہ صاحب قبلہ رو تھے، لیکن ایسے لگا جسے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مقام بھی کھل گیا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انی اراکم من وراء خلفی، ہاں، اے لوگوں میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ وہ مقامات تھے، درجات تھے جو آپ طے کرتے چلے جا رہے تھے مختلف مشائخ کی، اور ساتھ ساتھ
صرف ظاہری شیوخ نہیں، آپ اویسی بھی ہیں، اور یہ مستقل آپ کے نام کا حصہ ہے۔ صحیح خواجہ محمد رضی الدین باقی اویسی قدس سرہ، صحیح خواجہ بے رنگ۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ ننیالی طور پہ آپ کے اجداد میں ہیں، ادھر سے اویسی طور پہ یعنی روحانی طور پہ فیض یاب ہوئے۔ پھر خواجہ خواجگان خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز آپ کی روح سے فیض یاب ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام سے، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی آپ اویسی ہیں۔ یہ جو علامات بتا رہی ہیں نا، سینے سے وہ کیفیت، اور میں نے الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ مشائخ دیکھے ہیں جن کے سینوں سے آواز آتی تھی، اللہ اکبر، ہم نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اور تب وہ کھلا حقیقت میں وہ ہے کیا۔ تو حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی میں اس وقت قیام فرما تھے جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ حج پہ نکلے ہیں۔ صحیح 971 ہجری دونوں کا سال ولادت ہے، بالکل صحیح، لیکن خواجہ صاحب کی جو وقت وصال عمر تھی وہ 40-41 سال ہے۔ 40-41 سال کی عمر میں آپ دنیا سے وصال فرما کے چلے گئے، جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا کر گئے، جس کی طرف اشارہ ہوا۔ ماشاءاللہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ آپ کے پاس آ کے قیام فرما رہے، کوئی تقریباً 1.5 مہینہ حج پہ جا رہے تھے، پھر وہ سارے منازل سلوک آپ کو طے کروائے گئے۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں آپ کا اثر، تصرف اور تاثیر اس طرح نفوذ کیے ہوئے تھی کہ بظاہر دلی میں تھے، لیکن پورے ہندوستان کا کوئی بڑا نامور آدمی، سلطنت مغلیہ کا کوئی پلر ایسا نہیں تھا جو آپ سے متاثر نہیں اور آپ کے زیر اثر نہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اکابر، یہاں تک کہ میں ریکارڈ کے لیے ایک بات دہرا دوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سب سے آخر میں آپ کی بیعت کی اور آپ کے مرید ہوئے، اللہ اکبر، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کی، اللہ اکبر، کیونکہ بہت بڑے قادری تھے، فنا فی الغوثیت تھے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ، اس درجے کی مقبولیت اور ماشاءاللہ، محبوبیت ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کو دلی میں حاصل ہوئی کہ ہندوستان میں کوئی سیاسی اثر رکھنے والی بڑی شخصیت اور کوئی روحانی اثر رکھنے والی شخصیت ایسی نہیں تھی آپ کے زمانے میں جو آپ کے حلقہ اثر میں نہ آپ کے حلقہ اثر میں نہ ہو، آپ سے وابستہ نہ ہو اور آپ سے فیض یاب نہ ہو، ماشاءاللہ۔ اور ان میں سر فہرست حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، تو بہت مختصر سے وقت میں ہم نے بہت قیمتی ترین باتیں جو ہیں آج کی اس نشست کے حوالے سے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح ابھی ابتدا سے ابھی تک بتایا گیا، بہت مختصر عرصہ اس عالم فانی میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے وصال کے حوالے سے، ان گھڑیوں کے حوالے سے کچھ یادیں ہوں، اور آپ کے مزار شریف کا ذکر تو مجدی صاحب نے ابھی کر دیا، دلی میں ہیں، اور وصال شریف کے حوالے سے کچھ احوال، کیونکہ یوم وصال ہے تو اس سے متصل ہونے کے لیے ہمیں چند اشارے اس حوالے سے درکار ہیں۔ جو اس درجے کے بزرگ ہیں اور مقبولان بارگاہ ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے تو ہٹ جاتے ہیں، ہر چیز روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے۔ جی درست۔ آپ نے اپنے سفر آخرت کے بارے میں کئی اشارے جو صراحت کے قریب تھے جی ٹھیک، وہ دے دیے تھے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب نقش بندیوں کا کوئی بہت بڑا بزرگ اس دنیا سے جانے والا ہے، اللہ وہ آپ کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ اور پھر آپ کو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار انہوں نے آ کے خواب میں کہا کہ آپ پیراہن پہن لو، چونکہ ویسی طریقے پر آپ ان سے فیض یافتہ تھے، ابھی ذکر ہوا، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ سے بھی، تو اس پیراہن سے مراد بھی کفن تھا، صحیح، تو یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اور پھر آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے تو وہ مٹی آپ کے جسم سے، آپ کے لباس سے مس ہوئی، تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے ہماری قبر کی مٹی دامن گیر ہو رہی ہے، یہی ہم کو دفن ہونا ہے۔ اللہ، یہ سب کچھ آپ نے بتا دیا تھا، اور پھر انہی کیفیات میں، اسی ماحول میں، چونکہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کا مقام یہ تھا کہ آپ جب کھڑے ہوتے صبح تہجد کے لیے، تو اس وقت آپ تہجد کے بعد اذان فجر سے پہلے کئی مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرتے تھے، اذان فجر کے بعد نماز فجر سے پہلے کئی مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو جو آپ کا بستر تھا وہ گرم لحاف، ایک جگہ وہ بلی کو نظر آئی نا گرم جگہ، تو بلی آ کے وہاں سو گئی ہے،
تو آپ واپس پلٹے آرام کرنے کے لیے تو بلی سوئی ہوئی تھی. باقی ساری رات اللہ اللہ کرتے گزار دی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کے آرام میں خلل نہیں ڈالا. اتنی احتیاط اور اتنی محبت. احتیاط. تو آپ کا جو سفر آخرت اور دم بالکل آخر تھا، دم واپسی تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان پر اللہ 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 کا ذکر جاری تھا، اور اللہ اللہ کرتے ہوئے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ اکبر. ایک شعر خواجہ صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے، بسم اللہ، تبرکن پڑھ لیں جی بسم فیض اللہ. ہو جائے. دیکھیے سارے کے باوجود ابھی تو ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا. جی بالکل. بڑے ابھی تو مقام اللہ کے مقام کی ہستی کے آگے کیا کہے گا کوئی؟ کیا کہے گا بندہ کو؟ کہتے بارگاہ الہی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرا گرچے سراسر کار خام است. اللہ. پھر ارشاد ہو. مرا گرچے سراسر کار خام است، تمام امدان کے ان سودا تمام است. اللہ اکبر. اگرچہ ہر کام میرا ناقص ہے مولا، لیکن تو اسے تمام سمجھ اور پورا سمجھ، اس لیے کہ میرے پاس تو یہی پورا ہے، میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے ہی. اللہ اکبر. یہ عاجزی کا مقام یہ عاجزی تھا. کا یہ مقام ہے. آپ کی پوری کلیات ہے. صاحب دیوان شاعر تھے، کلیات باقی باللہ چھپی ہوئی ہیں، بالکل صحیح. لیکن اس کو پڑھنے کے لیے شاعر سے اوپر کی چیز چاہیے. ہائے یہ بڑا اچھا سمجھنے ہے کے لیے. کہ شاعر سے اوپر کی چیز. جی وہ اتنے Approach چاہیے. معارف ہیں، اتنے بلند معارف ہیں وہ، کہ میں سمجھتا ہوں وہی پڑھ کے سمجھ لے بندہ تو وہ بھی عارف باللہ بن سکتا. اللہ اکبر. ایسے ایسے مدارج. اور ایک جگہ کہتے ہیں مریدوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یک چشم زدن غافل ازاں ماہ نباشی. اللہ. یک چشم زدن غافل ازاں ماہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی. اللہ. اس محبوب سے ایک لمحہ بھی بے خبر و غافل نہ ہونا. نہ ہونا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس وقت نظر کرے جب تیرا دھیان. جب تم غافل ہو. ہائے ہائے ہائے. زندہ باد حضرت. اللہ اکبر. حافظ عرفان اللہ صاحب پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں. جس طرح بھی حضرت نے کہا کہ جس شخصیت کی ایک نیکی کا نام امام ربانی شیخ احمد ربانی ہوگا. ہم فقیروں نے کیا ذکر کرنا ہے؟ ہم تو اس فہرست میں نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں جو خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں. قلب و نظر رحمت فرما دیں. دو جملوں کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے آج کی نشست کے اختتام پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ علیہ رحمہ کی سوانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اہل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. درست. اور آپ جس طرح مختلف مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں، ہمیں مشائخ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور ان سے اکتساب فیض کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور پھر اللہ نے ان کو جس مقام پر فائز کیا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا اور خود ان کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کسی کو کوئی مقام دے اور آپ سے اونچا بھی اگر نظر آ رہا ہو تو اس کا اظہار کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی. زندہ باد. زندہ باد حافظ صاحب. مکرم ناظرین، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں ہم فقیروں نے آج کی اس نشست میں ہدیہ نیاز پیش کیا، اور اختتام میں ہم سب کی خواہش بھی یہی ہے اور ہمارا مدعا اور مقصد بھی یہی ہے. آتے ہیں اس بہشت میں وہ کشتگان شوق، آتے ہیں اس بہشت میں وہ کشتگان شوق، روز ازل سے جن کا یہاں اندراج ہے. آتے ہیں اس بہشت میں وہ کشتگان شوق، روز ازل سے جن کا یہاں اندراج ہے. ساکی تیرے جمال کی ہلکی سی ایک جھلک، ساکی تیرے جمال کی ہلکی سی ایک جھلک، آزردگان ہست کا واحد علاج ہے. آزردگان ہست کا واحد علاج ہے، واحد علاج ہے. اللہ رب العزت ہماری حاضری حضرت خواجہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے نقوش پا پر ہم فقیروں کو سب کو چلنا نصیب فرمائے. آپ کے مراتب کو فزوں تر فرمائے. انشاءاللہ نیکی اور خیر کی کسی اور مجلس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ٹھہرے گی. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت کا طلبگار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.